आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के 151वें यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर मुजस्समा-ए अमन की नुकाब कुशाई करेंगे। नीतीश कुमार को आज दोपहर बिहार के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए घर घर जाकर सर्वे और RT-PCR टेस्ट को दोगुना करने के अहकाम जारी किए हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 93.09% हो गई है। भारत ने पाकिस्तान के वाकयात के सिलसिले में भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान की मजम्मत की है। अफगान हुकूमत ने हेलमंद और कंधार सूबों में मारे गए 150 से ज्यादा पाकिस्तानी दहशतगर्दों की फहरिस्त जारी की है। और नोवाक जोकोविच ने 6 मरतबा साल के आखिर में नंबर 1 ट्रॉफी हासिल करने का पीट साम्प्रास का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। अब खबरें तफसील से। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के 151वें यौम पैदाइश की तकरीबात के मौके पर मुजस्समा-ए अमन की नकाब कुशाई करेंगे। 151 इंच ऊंचा ये मुजस्समा 8 धातों से बनाया गया है, जिसमें तांबे की मिकदार सबसे ज्यादा है। इस मुजस्समे को राजस्थान के पाली शहर में जेतपुरा इलाके के विजय वल्लभ साधना केंद्र में नस्ब किया जा रहा है। श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज ने एक जैन संत की फकीराना जिंदगी बसर की, बेलौस काम किए और भगवान महावीर के पैगाम को खुद को वक्फ करके दूसरों तक पहुंचाया। उन्होंने अवाम की बहबूद, तालीम को आम करने, समाजी बुराइयों को दूर करने के लिए काम किया और लोगों में जज्बा पैदा करने वाला अदब तस्कीफ किया और तहरीक आजादी और स्वदेशी तहरीक की सरगर्म हिमायत की। उनसे तहरीक हासिल करते हुए कई रियासतों में कॉलेज, स्कूल और मुतालियाती मराकज़ समेत 50 से ज्यादा मुमताज तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को आज 7वीं मुद्दत के लिए बिहार के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे राजभवन में मुनक़िद होगी। उन्हें पटना में कल NDA के 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की मीटिंग में इत्तिफाक़ राय से लीडर मुंतखब किया गया था। बाद में नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल ने दीगर लीडरों के साथ गवर्नर फग्गू चौहान से मुलाकात की और रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ को NDA के चारों इत्तेहादियों बीजेपी, JDU, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा HAM और विकासशील इंसान पार्टी VIP की जानिब से हिमायत का खत पेश किया गया। रियासती काबीना में वुज़रा की नई काउंसिल के साथ साथ वुज़रा को दिए जाने वाले कलमदानों का भी ऐलान किया जाएगा। नीतीश कुमार ने बीजेपी और JDU के लीडरों के साथ कई मीटिंगें करके काबीनी अरकान की तादाद के बारे में तबादले ख्याल किया था। बिहार असेंबली के लिए हाल ही में हुए इंतखाबात में NDA ने 125 सीटें जीतकर मुकम्मल अक्सरियत हासिल कर ली है। कटिहार से बीजेपी के रुकन असेंबली तारकेश्वर प्रसाद को NDA कानून साज पार्टी का लीडर और बेतिया से रुकन असेंबली रेणु देवी को डिप्टी लीडर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल आला सतह की एक मीटिंग में दिल्ली में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल और तिब्बी बुनियादी ढांचे का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में RT-PCR टेस्ट में दोगुना इजाफा किए जाने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद जनाब शाह ने एक सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि जहां कोविड-19 इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है, वहां सेहत की वजारत और ICMR की मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अस्पतालों की सलाहियतों और दीगर तिब्बी बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धौला कुआं में वाक़े DRDO कोविड-19 अस्पताल में 200 से 300 ICU बेड का इजाफा किया जाएगा, ताकि कोविड के शदीद मरीजों को वहां इलाज मुहैया कराया जा सके। वजीर दाखिला ने कहा है कि हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक कारकुनों की कमी के पेश नज़र CAFPS से इजाफी डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के अहलकारों को हवाई जहाज से दिल्ली लाया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کے شدید مریضوں کے معاملے میں پلازما عطیہ کرنے سے متعلق پروٹوکول کے لیے ہدایتیں جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر وی کے پال ICMR کے ڈائریکٹر جنرل اور ایمز کے ڈائریکٹر کی قیادت میں ایک اعلی سطح کی کمیٹی جلد ہی اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کرے گی۔ جناب شاہ نے یہ بھی بتایا کہ مرکزی حکومت دلی سرکار کو مزید آکسیجن سلنڈرز اور دیگر ضروری ساز و سامان فراہم کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے کووڈ-19 کے ایسے مریضوں کا پتہ لگانے کی ضرورت پر خاص طور پر زور دیا جو گھروں میں ہی الگ تھلگ رہ رہے ہیں اور جیسے ہی انہیں فوری طبی دیکھ بھال کی ضرورت پیش آئے انہیں باضابطہ اسپتالوں میں داخل کرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ پوری دلی میں گھر گھر جا کر سروے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تاکہ وائرس سے متاثر پائے جانے والے تمام افراد کا طبی جانچ کے بعد ضروری علاج کیا جا سکے۔ جناب شاہ نے دلی سرکار کے حکام اور پولیس کمشنر کو بھی ہدایت کی کہ وہ فیس ماسک پہننے سمیت تمام ضروری احتیاطی اقدامات کو سختی سے نافذ کریں۔ میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی اور قومی راجدھانی خطے کے پڑوسی علاقوں میں کووڈ-19 کیسوں میں کمی لانے کی فوری ضرورت کو دہرایا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی کہا کہ مریضوں خاص طور پر غریب اور کمزور طبقات کے متاثرہ افراد کو بروقت طبی علاج فراہم کیا جائے۔ محمد نسیم نقوی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایابی کی شرح بڑھ کر 93.09% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 42,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت کے مطابق صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 82 لاکھ ہو گئی ہے۔ فی الحال ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 4,79,000 ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 41,100 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد اس بیماری میں مبتلا مریضوں کی کل تعداد 88 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کرنے، مریضوں کا پتہ لگانے اور ان کا علاج کرنے کی حکمت عملی کے مؤثر نفاذ کی وجہ سے شفا یابی کی شرح میں اضافہ اور اموات میں شرح میں کمی آئی ہے۔ مہاراشٹر میں آج سے تمام عبادت گاہیں اور مذہبی مقامات کھل رہے ہیں۔ شرڈی میں سائیں بابا مندر، پنڈھارپور کا وٹھل مندر اور تلجا پور میں تلجا بھوانی مندر تمام SOPs اور کووڈ-19 رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے آج صبح سویرے ہی کھل گئے ہیں اور عقیدت مند پاسز اور رجسٹریشن کے لیے ان مندروں کے باہر قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ان کے علاوہ ممبئی میں ماہم چرچ اور حاجی علی درگاہ جیسے دوسرے مقامات پر بھی عقیدت مندوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ دیوالی پڑوا ہندو مذہب میں ایک مبارک اور مقدس دن سمجھا جاتا ہے اور مہاراشٹر میں لوگ اس موقع پر دیوی دیوتاؤں کے آشیرواد لینے کے لیے تیار ہیں۔ پڑوسی ریاست کرناٹک سے آئے عقیدت مند بھی مشہور تلجا بھوانی مندر میں درشن کی غرض سے پاسز حاصل کرنے کے لیے باہر قطاروں میں کھڑے ہیں۔ اسی طرح پاندرپور کے وٹھل مندر اور شرڈی کے سائیں بابا مندر میں بھی ایسے ہی انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاندرپور میں ہر گھنٹے صرف 100 عقیدت مندوں کو ہی درشن کی اجازت دی گئی ہے اور صبح 6 بجے پہلا عقیدت مند مندر میں داخل ہوا۔ حالانکہ عقیدت مندوں کو گربھ گرہ میں داخل ہونے یا مورتیوں یا مقدس کتابوں کو چھونے کی اجازت نہیں ہے اور وہ مندروں میں ایک محفوظ فاصلے سے ہی آشیرواد حاصل کر سکتے ہیں۔ ممبئی سے شیلیش پاٹل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کووڈ-19 سے بچاؤ اور سرکشت رہنے کے 3 اپائے۔ ماسک لگائیں، 2 گز دوری ہے ضروری، سرکشت دوری رکھیں، ہاتھ اور منہ صاف رکھیں۔ وزارت خارجہ نے پاکستان کے واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات پر یہ کہتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے کہ بھارت کے خلاف ثبوت قابل اعتبار نہیں ہیں، یہ ثبوت گھڑے ہوئے ہیں اور ان سے بے بنیاد خیالات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی چالوں اور دہشت گردی کی حمایت کرنے کے اس کے خلاف ثبوتوں سے بین الاقوامی برادری خوب باخبر ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اور انتظامیہ کی طرف سے کی گئی پریس کانفرنس کے سلسلے میں میڈیا کے سوالوں کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے کہا کہ یہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف ایک اور فضول پروپیگنڈا ہے جس کی فوجیں فائرنگ کی آڑ لے کر دراندازی کراتی ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ دہشت گردانہ کارروائیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے دہشت گردوں کی اندھا دھند دراندازی اور ہتھیار بھیجنے کے سلسلے کی لگاتار پشت پناہی جاری ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں لائن آف کنٹرول پر تعینات پاکستانی فوجوں کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔
افغانستان کے ہیلمند اور قندھار صوبوں میں افغان فوجوں کی کارروائی میں وہاں سرگرم 150 سے زیادہ پاکستانی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے ان طالبان دہشت گردوں کی ایک فہرست جاری کی ہے جو حال ہی میں افغان فوجوں کے ساتھ تصادم میں مارے گئے ہیں۔ کم سے کم 55 طالبان کمانڈرز اپنے حملوں کی وجہ سے افغان فوجوں کی کارروائی میں ہیلمند اور قندھار صوبوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ہیلمند میں 152 پاکستانی دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تقریباً 6500 دہشت گرد سرگرم ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کو جموں و کشمیر میں مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے لیے پارٹی کا چناؤ انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں ضلع ترقیاتی کونسل DDC کے انتخابات 28 نومبر اور 19 دسمبر کے درمیان 8 مرحلوں میں کرائے جائیں گے اور ووٹوں کی گنتی 22 دسمبر کو ہوگی۔ حکومت نے کہا ہے کہ خریف کے رواں مارکیٹنگ سیزن میں خریداری سے دھان کے تقریباً 24 لاکھ کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ خریداری MSP کے تحت 52,781 کروڑ روپے سے زیادہ کی جا چکی ہے۔ زراعت کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ خریف کی 2020-21 کی دھان کی خریداری پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ، تمل ناڈو، چنڈی گڑھ، کیرالہ، گجرات اور آندھرا پردیش میں بلا رکاوٹ جاری ہے۔ محنت کی وزارت نے سماجی تحفظ 2020 سے متعلق ضابطے کے تحت اصولوں کا مسودہ جاری کیا ہے۔ اصولوں کے مسودے میں ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ، ملازمین کے ریاستی بیمہ کارپوریشن، گریچوٹی زچگی سے متعلق قواعد، سماجی تحفظ، عمارت اور دیگر تعمیراتی کارکنوں سے متعلق محصول، غیر منظم کارکنوں کے سماجی تحفظ، سامان لانے لے جانے والی گاڑیاں چلانے والے کارکنوں اور پلیٹ فارم کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ 2020 سے متعلق ضابطوں کی شقوں پر عمل درآمد کیا ہے۔ گجرات آج اپنے نئے سال کا جشن منا رہا ہے۔ وکرم سنوت 2077 کے پہلے دن لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس موقع پر گورنر آچاریہ دیرت اور وزیر اعلی وجے روپانی نے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔ وکرم سنوت کے پہلے دن کو گجراتی نئے سال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کورونا وبا کے سبب دیپاولی کے تہوار کو احتیاط سے منانے کے بعد گجرات میں لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد نمستے کے ذریعے یا الیکٹرانک طریقے سے دے رہے ہیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر وزیر اعلی وجے روپانی نے آج ہونے والے اسنیہ ملن پروگرام کو منسوخ کر دیا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر رنگ برنگی رنگولیاں بنائی ہیں۔ کچھ رنگولیوں میں کورونا کے خلاف لڑائی سمیت کئی سماجی پیغامات کو خوبصورتی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فرقان خان۔ آج رواداری کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عالمی انسانی حقوق اور دیگر افراد کی بنیادی آزادی کو تسلیم کیے جانے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سربیا کے ممتاز ٹینس کھلاڑی نوواک جوکووچ کو سال کے اختتام پر نمبر 1 کھلاڑی کی حیثیت سے برقرار رکھنے پر ATP ٹور نمبر 1 ٹرافی دی گئی ہے۔ وہ 6 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے ٹینس کی تاریخ میں دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد فرقان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے نتیش کمار کے پھر سے بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے، نتیش کی 7ویں بار تاجپوشی آج۔ نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے BJP کے رہنما تارکیشور پرساد کا نام آگے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں دلی میں ٹیسٹ لیب کی تعداد بڑھانے، موبائل ٹیسٹنگ وین تعینات کرنے، آکسیجن والے بستروں کی تعداد بڑھانے، MCD اسپتالوں کو خدمات حاصل کرنے اور پلازما کے لیے پروٹوکول تیار کرنے کی گائیڈ لائن جاری۔ ہندوستان ایکسپریس کے مطابق امریکہ کے کئی مقامات پر ٹرمپ حامیوں اور مخالفین کے بیچ پرتشدد جھڑپوں کی خبر ہے۔ پولیس حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے LOC پر بڑے اسلحوں کے استعمال کی خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے ذیلی سرخی بنایا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جیناچاریہ شری وجے ولبھ سریشور جی مہاراج کے 151ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر مجسمہ امن کی نقاب کشائی کریں گے۔ نتیش کمار کو آج دوپہر بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے گھر گھر جا کر سروے اور RT-PCR ٹیسٹ کو دوگنا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے واقعات کے سلسلے میں بھارت مخالف پروپیگنڈے پر پاکستان کی مذمت کی ہے۔ اور افغانستان حکومت نے ہیلمند اور قندھار صوبوں میں مارے گئے 150 سے زیادہ پاکستانی دہشت گردوں کی فہرست جاری کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔